जाने जहां में खुश आमदीद अमर बेल एपिसोड 48। और जुनैद के घर वाले आ चुके हैं अलीसे के घर पे बात पक्की करने और शादी की तारीख तय करने। और शादी इतनी जल्दी होने वाली है कि क्या बताऊं मैं आपको, 1 ही महीने के बाद अब अलीसे और जुनैद की होने वाली है शादी। और अलीसे जो बात करती है कि उसके जुनैद के साथ कुछ खास अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो उसे समझ नहीं पाती, लेकिन जनाब आज की एपिसोड में दोनों का मूड काफी अच्छा है और वो खुश हैं इस बात को लेकर कि उनकी बात तय हो चुकी है और फाइनली एक बहुत ही खुशगवार कॉन्वर्सेशन हो रही है अलीसे और जुनैद के बीच में। और फिर अगले ही रोज शाम को जुनैद के घर वाले उनके यहाँ आए थे। नानो समीना और सिकंदर से पहले ही फोन पर बात कर चुकी थी और दोनों ने उन्हें अगले माह की कोई भी तारीख तय कर देने का कहा था। अब दोनों फैमिलीज ने खाने के बाद बाहमी मशवरे से तारीख भी तय कर ली थी। उस दिन जुनैद अपने घर वालों के साथ नहीं आया था, बल्कि रात 12 बजे के बाद जब उसके घर वाले वापस गए तो उसके कुछ ही देर बाद उसने अलीसे को फोन किया। उसी वक्त वो सोने के लिए अपने कमरे में गई थी और उसकी कॉल देखने के बाद जैसे उसने कॉल अटेंड की तो रस्मी सलाम दुआ के बाद जुनैद ने उससे कहा कि मैं सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए कॉल कर रहा हूं तुम्हें। और उसका लहजा खासा खुशगवार था। तो अलीसे ने कहा कि थैंक्स, मगर 3 दिन पहले जब हम लोग मिले थे तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। और जुनैद ने कतरे बेनियाजी से कहा कि किस चीज के बारे में? यही ना कि आपके घर वाले तारीख तय करने के लिए हमारे घर आने वाले हैं। अरे मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूं ना। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आप कहेंगे कि आपको तो इस बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। और दूसरी तरफ से वह हंसने लगा। नहीं भाई, मैं कोई लड़की तो नहीं हूं कि उसे आखिरी लम्हों तक कुछ पता ही ना हो, और ना ही ये कोई फिल्म है। जाहिर है कि मेरी शादी की तारीख मुझसे पूछे बगैर कैसे तय की जा सकती है। और फिर अलीसे ने शिकवा किया और कहा कि हाँ, आपसे पूछे बगैर कैसे तय की जा सकती है, वो तो सिर्फ मुझसे पूछे बगैर तय की जा सकती है। और फिर वो उसी तरह शगुफ्तगी से बोल रहा था, यार बता तो रहा हूं कि तुम्हारे लिए सरप्राइज था, अच्छा सरप्राइज नहीं था क्या? और फिर वो कहने लगा कि बाहर के मौसम में शायद मैं वाहिद आदमी हूंगा जो इतनी खुशी खुशी अपनी रजामंदी के साथ आजादी के बजाय गुलामी कबूल करूंगा। तुम्हें तो मेरे इस जज्बे को सराहना चाहिए ना। इस बार उसके लहजे में मसनूई संजीदगी थी। कितना बाहौसला हूं मैं, गुलामी कबूल करूंगा। हर अलीसे ने कहा कि कैसी गुलामी? और जुनैद ने फौरन अपने जुमले में तस्सीह करते हुए कहा कि नहीं, गुलामी नहीं, शायद कैद कहते हैं इसे, है ना? और फिर अलीसे कहने लगी कि जी नहीं, कैद भी नहीं कहते। अच्छा तो फिर क्या कहते हैं? मेरा तो ख्याल है कि इससे बस शादी कहते हैं। और इस बार दूसरी तरफ से कुछ मजीद हैरानी का इजहार किया गया और वो कहने लगा, अच्छा वाकई? जी वाकई। और उसके अंदाज पर मुस्कुराई। तो इसका मतलब है कि इसमें कैद या फिर गुलामी वाली कोई बात नहीं होती। जुनैद ने संजीदगी से तस्दीक करना चाही। और फिर अलीसा ने बड़े जताने वाले अंदाज में कहा कि नहीं, कम से कम मर्दों के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो भी तो खवातीन के लिए ही होता है। और फिर जुनैद उसी मूड में बज़ाहिर संजीदगी के साथ गुफ्तगू करने लगा और कहा कि अच्छा, लेकिन मेरे दोस्तों का तजुर्बा तो इसके बरक्स ही रहा है। लेकिन मौजज़ात भी तो होते हैं ना, ज्यादातर नहीं होते। शायद आपके दोस्तों के साथ कोई मौजज़ा ना हुआ हो। अलीसे उसकी गुफ्तगू से महसूस हो रही थी और वो कहने लगा कि हाँ, ये हो सकता है, मेरे मामले में भी ऐसा कोई मौजज़ा हो ही जाए। दूसरी तरफ से उसने अपने खदशे का इजहार किया तो अलीसे कहने लगी कि
آپ کو پتہ ہے کہ ایسے موجزوں کے لیے نا خواتین میں کچھ کشف اور کرامات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں ان دونوں چیزوں سے آ رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر جنید کہنے لگا کہ آپ سے یہ جان کر خاصی ہمت بندی ہے میری، خاصا حوصلہ ہوا ہے مجھے، یعنی کہ میری آزادی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اور پھر علیزے نے کہا کہ نہیں، آپ تسلی رکھیں، آپ کی آزادی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ آپ ایسے حضرات ہیں بھی نہیں جو اپنی آزادی پر کوئی حرف برداشت کر لیں۔ علیزے نے اسے تسلی دی اور دوسری طرف سے وہ بے اختیار ہنسا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی، آئی ایم ویری ٹیمڈ، میں تو بہت بزدل لوگوں میں سے ہوں۔ اور پھر علیزے نے کہا کہ اگر آپ اپنے لیے ٹیمڈ استعمال کر رہے ہیں تو یقیناً ڈکشنری میں ٹیمڈ کا مطلب بدل چکا ہوگا۔ اور اب کی بار وہ اس کی بات پر ایک بار پھر سے ہنسا۔ علیزے، آپ میرے بارے میں کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں جان گئی؟ اور پھر علیزے کہنے لگی کہ نہیں، ضرورت کے مطابق ہی جانا ہے میں نے آپ کو۔ Oh my God, what's going on؟ یہ کیا چاند تارے توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آج ہمیرا احمد صاحبہ کو کیا ہو گیا؟ I really don't want to read this, but چلیں تھوڑا سا ایک پارٹ ریڈ کر ہی لیتے ہیں۔ اور پھر جنید کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جہاں پہ ہمیں اظہار محبت اور وعدوں وغیرہ کی بات کرنی چاہیے، I mean چاند تارے توڑنے ٹائپ والی باتیں۔ اور علی سے ہنس پڑی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو توڑے بغیر بھی آپ کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے۔ اچھا، یہ سن کر خاصی خوشی ہوئی مجھے، ورنہ تو میرا خیال یہی تھا کہ پچھلے چند ماہ میں ہونے والے واقعات کے بعد میرے بارے میں تمہاری رائے کا گراف خاصا نیچے چلا گیا ہوگا۔ اب وہ یقیناً اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ کہنے لگی ہاں نا، ہونا تو چاہیے تھا لیکن بہرحال ہوا نہیں۔ تب مجھے خود کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے، جنید نے کہا تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، یہ تو آپ پر منحصر ہے۔ اگر ایسا ہے تو یار تمہیں بھی تو خوش قسمت سمجھنا چاہیے نا مجھے۔ اور جنید کی اس بات کے جواب میں علیزے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اب مجھے پتا ہے کہ آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ اب میں بھی خود کو خوش قسمت سمجھوں، ہے نا؟ اور جنید نے بے اختیار کہا لگایا اور کہنے لگا آج تمہاری ہر سینس بڑی شارپ ہے، میرے کہے بغیر یہ اگلا جملہ بوجھ رہی ہو تم تو، کمال کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری۔ اور اس کے آخری جملے پر مسکرائی۔ جنید واقعی آج بڑے ہی اچھے موڈ میں تھا۔ ہاں نا، دیکھیں اگر اب آپ کے ساتھ رہنا ہے تو سینسز کو تو شارپ کرنا ہی پڑے گا نا، ورنہ تو خاصی مشکل ہو جائے گی۔ اور پھر جنید کہنے لگا کہ کس کو، مجھے یا تمہیں؟ اور علیزہ نے تکیے کو گود میں لیتے ہوئے کہا کہ obviously مجھے، آپ کو تو خاصی آسانی ہو جائے گی اب۔ اور پھر جنید نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کے جواب میں کہا کہ you are pretty intelligent۔ اور پھر علیزہ کہنے لگی کہ آپ یقیناً پریٹی کے بعد کوما لگا کر یہ بات کہہ رہے ہیں نا؟ اور جنید اس کی بات پر بے اختیار محسوس ہوا۔ نہیں، فل سٹاپ لگا کر کہہ رہا ہوں کہ یو آر پریٹی۔ اور علیزہ اس کی بات پر ہنسی، اور پھر ہنسی روکتے روکتے کہنے لگی کہ اور انٹیلیجنٹ بھی ہے نا؟ اور پھر جنید نے کہا کہ فی الحال اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا، بات پریٹی تک ہی رکھتے ہیں، اس سے ماحول خاصا خوشگوار ہو گیا ہے۔ اور جنید کا اشارہ واضح طور پر اس کی ہنسی ہی کی طرف تھا۔ تو تعریف کے لیے شکریہ ادا تو نہ کروں نا میں آپ کا؟ علیزہ نے کہا تو جنید اب اسے تنگ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کی تعریف کر کے میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اور فرض کی ادائیگی پر کیسا شکریہ؟ اور پھر علیزہ کہنے لگی اچھا، تو صرف فرض کی ادائیگی کے لیے تعریف کر رہے ہیں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہیں کر رہے آپ۔ علیزہ نے بڑی ہی مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو جنید کہنے لگا کہ
دل تو آلریڈی آپ ہی کے پاس ہے، میں تو اس وقت دماغ کو استعمال کرتے ہوئے تعریف کر رہا ہوں۔ اور پھر علیزہ نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگی کہ اٹ مینس دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو میری اے ہارٹ لیس پرسن۔ اور پھر جنید نے اتنی ہی بے ساختگی سے کہا کہ آن دا کنٹری آئی ایم گوئنگ ٹو میری اے گرل وتھ 2 ہارٹس۔ اور پھر علیزہ نے بڑی سنجیدگی لہجے میں کہا کہ میڈیکل سائنس میں 2 دلوں والے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور جنید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ میڈیکل سائنس کا تو مجھے پتا نہیں، مگر غالب اسے محبوب کہتے ہیں۔ اور علیزہ بے اختیار کھلکھلائی۔ جنید کے منہ سے غالب کا حوالہ اسے بے حد دلچسپ لگا تھا، اور پھر وہ کہنے لگی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ بھی زندگی میں کبھی غالب کی بات کریں گے۔ اقبال کا ذکر کب فرمائیں گے آپ؟ ناؤ اٹس گیٹنگ انٹرسٹنگ۔ جنید کہنے لگا کہ اقبال کا ذکر تو مشکل ہی ہے، کیونکہ وہ خود ہی کی بات کرتے ہیں نا، اور محبت ہو جانے کے بعد خود ہی کہاں باقی رہتی ہے، اس لیے اقبال کا ذکر اب باقی ساری زندگی مشکل ہی ہے، تو بس غالب بھی ٹھیک ہے۔ پھر علیزہ نے کہا کہ وہی غالب نا جو کہتے ہیں کہ عشق نے نکما کر دیا۔ اور پھر جنید کہنے لگا کہ غالب تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبادت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ اور علیزہ نے جسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا کہ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا آپ کا یہ شعر۔ اور پھر جنید نے کیا خوب جواب دیا، یہ میرا شعر نہیں غالب کا ہے، اس لیے اگر آپ کے سر کے اوپر سے گزر گیا نا تو کوئی بات نہیں، میں اعتراض تو تب کرتا اگر میرا شعر آپ کے سر کے اوپر سے گزر جاتا۔ اور پھر اس نے کہا کہ آپ کا اپنا شعر ہوتا تو وہ بھی میرے سر کے اوپر سے ہی گزرتا۔ لٹریچر اور خاص طور پر شعر و شاعری کے معاملے میں کچھ زیادہ اچھا ذوق نہیں رکھتی میں۔ ارے آپ فکر نہ کریں جناب، میرے ساتھ رہیں گی نا تو ٹھیک ہو جائیں گی، جنید نے اسی خوشگوار موڈ میں کہا۔ اور پھر علیزہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہو جاؤں گی یا پھر آپ ٹھیک کر دیں گے؟ اچھا تو دونوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ جی ہاں بہت۔ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ میں ٹھیک نہیں کروں گا، آپ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھا تو کیا ابھی ٹھیک نہیں ہوں؟ نہیں ٹھیک ہے، مگر بعد میں کچھ زیادہ ٹھیک ہو جائیں گی نا، یا پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی کہ صرف ٹھیک، زیادہ ٹھیک نہیں ہوں گے کیا آپ؟ اور اس بار وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ چلیں بھائی ٹھیک ہے، زیادہ ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ کی طرح غالب کے شعر پھر میرے بھی سر کے اوپر سے گزرنے لگیں گے علیزہ۔ اور پھر علیزہ نے کہا کہ آپ بڑے عجیب آدمی ہیں جنید۔ اور اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ یہ تعریف ہے یا تنقید؟ پھر علیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ دونوں ہی نہیں ہے، بس تبصرہ ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مگر اب جب آپ میرے گھر آ کر میرے ساتھ رہیں گی نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی یہ رائے بہت غلط اور بے موقع تھی۔ بڑا ہی سیدھا سادہ سا آدمی ہوں میں تو۔ اور اس بار اب وہ بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اور پھر علیزہ کہنے لگی کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی فرمائیں۔ کیا نیوز پیپر سے ریزائن کر دوں میں؟ اور پھر جنید نے بڑی ہی سہولت سے کہا کہ اس کا فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ علیزہ یہ اتنا مشکل فیصلہ تو نہیں ہے۔ نہیں یہ میرے لیے ہے۔ اچھا پھر میں یہی کہوں گا کہ جو تم چاہتی ہو وہی کرو۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا چاہتی ہوں، میں ڈبل مائنڈڈ ہو رہی ہوں، اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ میں ریزائن کر دوں؟
اور پھر جنید نے کہا کہ نہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ اچھا جنید، کیا آپ کے گھر والوں کو اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ اور پھر جنید کہنے لگا کہ نہیں، گھر والوں کو تو نہیں ہوگا، لیکن ہاں مجھے ہو سکتا ہے۔ اور پھر علیزہ نے بڑے حیرت سے کہا کہ آپ کو کیوں ہوگا؟ اور اب جنید واقعی سنجیدہ ہو چکا تھا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم گھر اور آفس کو اکٹھا مینج کر سکتی ہو؟ پتا نہیں، اسی لیے تمہیں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ لیکن پھر بھی علیزہ تمہیں اندازہ تو ہوگا نا؟ نہیں ہے نا اندازہ، کیونکہ اس سے پہلے مجھے کبھی گھر کی کوئی ذمہ داری مجھ پر تھی نہیں، صرف جاب ہی تھی۔ ہاں تو میرے گھر بھی آ کر تمہیں کوئی کام تو نہیں کرنا پڑے گا نا، لیکن پھر بھی بہت ساری دوسری چیزیں تو ہوں گی۔ اور جنید بات کرتے کرتے رکا۔ کیا تم جاب نہیں چھوڑنا چاہتی؟ جاب میں چھوڑنا تو چاہتی ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ اور پھر جنید نے اسے کہا کہ علیزہ دیکھو، میں کوئی کنزرویٹو آدمی تو ہوں نہیں، اگر تم میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو میں اسے ضائع کرنا نہیں چاہوں گا، مگر جس فیلڈ میں تم ہو یہ قدرے عجیب ہے۔ تم اکثر ہی فنکشنز کور کرنے جاتی ہو، اور فنکشنز کہاں ہوں، کب ہوں، تم گھر کب پہنچو، یہ سب کچھ خاصا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ اور پھر علیزہ کہنے لگی کہ ہاں یہ تو میں جانتی ہوں، اور اسی لیے تو میں ڈبل مائنڈڈ ہوں، لیکن صرف کھانے پینے، شاپنگ کرنے اور سونے والی زندگی بھی تو میں نہیں گزارنا چاہتی نا، سوسائٹی میں کچھ تو کنٹریبیوشن ہونا چاہیے نا میرا۔ اور پھر جنید نے جیسے تجویز پیش کی اور کہا کہ ہاں تو تم فری لانسنگ کر سکتی ہو نا۔ فری لانسنگ؟ اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں تمہارے لیے خاصا آسان رہے گا، جنید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے تو اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہاں تو سوچ لو نا، بلکہ تم ایسا کرو کہ ریزائن کرنے کے بجائے نا چھٹی لے لو، اور کچھ عرصے کے بعد تم اپنی روٹین اور زندگی کو دیکھ لینا، اور پھر فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا تمہارے لیے۔ بلکہ بعد میں ہم دونوں زیادہ بہتر طریقے سے اس کے بارے میں کچھ طے بھی کر لیں گے، اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تمہارے لیے اور کیا آلٹرنیٹیوز ہیں۔ بلکہ تم یہ بھی دیکھنا کہ امی بھی تو تھوڑا بہت سوشل ورک کرتی ہیں نا، تو تم کس طرح سے ان کی بھی مدد کر سکتی ہو۔ اور ویسے بھی تمہارا تو سبجیکٹ بھی سوشالوجی ہی ہے، اور ضروری تو نہیں ہے نا کہ صرف جرنلزم کے ذریعے سوسائٹی میں کوئی کنٹریبیوشن کی جائے۔ اور علیزہ اس کی بات غور سے سنتی رہی، اور پھر اس نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو تم کر سکتی ہو، ضروری نہیں ہے کہ 9 to 5 والا ہی کام کیا جائے، اور روز ہی کیا جائے۔ اور پھر روز صبح تم گھر سے نکل جایا کرو گی تو میں تمہاری شکل کیسے دیکھا کروں گا صبح؟ وہ بات کرتے کرتے کچھ سنجیدہ ہوا، اور علیزہ اس کی بات پر ابھی بھی غور کر رہی تھی، اور اس نے جنید کے آخری جملے پر غور نہیں کیا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ علیزہ جرنلزم کے علاوہ بھی اور کچھ ہے دنیا میں، یہ کوئی الفا اور اومیگا تو ہے نہیں۔ تم نے پینٹنگ بھی تو سیکھی ہوئی ہے نا، تو پینٹنگ کرو، اپنی سولو ایگزیبیشن کرواؤ۔ انٹیریئر ڈیزائننگ کا ڈپلومہ لیا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کچھ کر لو نا۔ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے علیزہ بی بی، بس بندے میں نا ارج ہونی چاہیے، جو کہ تم میں ہے۔ اور اب وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، ویسے کال کچھ لمبی ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ میں تو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم صرف مبارکباد ہی دینا چاہتا تھا۔ جنید کو اچانک وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ اس وقت تو تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا ویسے میں۔ اور علیزہ اس کی بات پر مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں میری نیند خراب نہیں ہوئی۔ اور پھر جنید کو اچانک جیسے یاد آیا، اور وہ کہنے لگا، ایسے خاصے لمبے عرصے کے بعد ہم دونوں کی اتنے خوشگوار ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے، اور آج مجھے بھی واقعی اچھی نیند آئے گی۔ اور پھر وہ اس کی بات پر مسکرائی، اور پھر خدا حافظ کہنے کے بعد جنید نے فون بند کر دیا، اور وہ اگلے کئی منٹ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھتے ہوئے مسکراتی رہی۔ واقعی ان دونوں نے کئی ہفتوں کے بعد اتنی اچھی طرح ایک دوسرے سے بات کی تھی، اور وہ کئی دنوں کے بعد اتنا ہنسی تھی،
اور اسے اب اپنی ساری تھکن غائب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور اب اس نے سونے کے لیے بیڈ پر لیٹے ہوئے ایک بار پھر سے جنید کے بارے میں سوچا۔ ہاں، جنید کو آج واقعی بہت اچھی نیند آئے گی، لیکن میرے لیے آج سونا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ بار بار اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو ذہن سے جھٹکنے میں ناکام رہی۔ اب وہ کیا سوچ رہی تھی اور کیوں اتنا سوچ رہی تھی یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ سین ہو چکا ہے یہاں پہ ختم۔ اور چیپٹر 49 بھی، چیپٹر 49 کافی لائٹ تھا اور کافی کچھ اچھا ہو چکا ہے۔ بڑھتے ہیں چیپٹر 50 کی طرف۔ اب چیپٹر 50 میں آپ کو نظر آئے گا الیزے اور جنید کی کیمسٹری اور بہتر ہوتی ہوئی۔ ان کے درمیان اب جو خوشگوار ملاقاتوں کا سلسلہ تھا وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، اب بڑھتا ہی جائے گا، obviously کیونکہ ایک ہی مہینے کے بعد ان کی شادی ہونے والی ہے۔ تو اب چیپٹر 50 میں آپ ان کی شادی کی تیاریاں دیکھیں گے اور جناب کیا کچھ ہوگا آئیے جانتے ہیں۔ الیزا جنید کے ساتھ اس وقت ہوٹل میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دونوں وہاں کھانا کھانے کے لیے ہی آئے تھے۔ جنید نے اسے کچھ شاپنگ بھی کروائی تھی اور شاپنگ سے واپسی پر وہ اس ہوٹل میں چلے آئے تھے۔ اور ایک بار پھر سے ایک بہت ہی خوشگوار کانورسیشن ہونے جا رہی ہے الیزا سکندر اور جنید کے درمیان۔ لیکن یہ کانورسیشن ویسی نہیں ہے جیسی ان کی لاسٹ نائٹ ہوئی تھی۔ اس کانورسیشن میں عجیب سے سوالات آ رہے ہیں جنید کی طرف سے، اور جنید اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ایسی کوئی آخری خواہش ہے جو تم شادی سے پہلے پوری کرنی چاہتی ہو، یا پھر کوئی ایسی ادھوری خواہش۔ اب وہ الیزے سے کیا جاننا چاہتا ہے آئیے جانتے ہیں۔ اب جنید نے ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد الیزے سے کہا، یہ شادی سے پہلے ہمارا آخری کھانا ہے، اگلی بار تو ہم ایسی کسی جگہ پر شادی کے بعد ہی بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر جنید نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا کہ کوئی آخری خواہش ہے تمہاری، کوئی ایسا کام جو تم آج کرنا چاہو؟ اور الیزے کو اس کی سنجیدگی پر ہنسی آ گئی۔ کیا آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جنید؟ آخری خواہش سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کوئی ایسی چیز جو ہم یا تم آج کر سکتے ہیں مگر 3 ہفتے بعد تم شاید نہ کر سکو، میرا مطلب ہے کہ شادی کے بعد۔ اور پھر الیزا نے بڑی لاپرواہی سے کہا کہ میرے ذہن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی کہ جو میں اب کر سکتی ہوں اور شادی کے بعد نہیں کر سکتی۔ یار سوچو نا، ذہن پر زور ڈالو، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا نا جو ہم آج کر سکتے ہیں لیکن شادی کے بعد نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کے بعد 3 ہفتے تک تو تم مجھ سے ملو گی بھی نہیں، اس لیے اگر تمہاری کوئی خواہش ادھوری رہ گئی ہے تو پھر مجھے مت کہنا۔ اور پھر الیزا نے ذہن پر زور دیا اور پھر اس نے کہا کہ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، بس یہ ہے کہ شادی تک آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی اور تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ سے ملاقات کی بات ہے تو شادی کے بعد آپ سے ملاقات تو روز ہی ہوتی رہے گی، تو پھر اور کیا ہے، الیزا نے کہا۔ اور پھر جنید کہنے لگا کہ ہاں واقعی، اور ایسا ہو بھی کیا سکتا ہے جو کہ چھوٹ جائے گا؟ یعنی تمہاری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو ادھوری رہ جائے گی؟ ایک بار پھر اس نے پوچھا۔ تو الیزا کہنے لگی کہ نہیں، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو ادھوری رہ جائے گی۔ اور جنید نے پھر فراخ دلی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پھر بھی یار، اگر کچھ منوانا ہے تو آج منوا لو، میں بہت اچھے موڈ میں ہوں۔ شاید بعد میں تمہاری فرمائش اس طرح نہ پوری کروں جس طرح اب کرنے پر تیار ہوں۔ اور پھر الیزا نے بڑے جتاتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کی، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر جنید نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا کہ یعنی میں خود ہی تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں کہ تمہیں فرمائش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تم یہی کہنا چاہ رہی ہو نا؟
اور پھر علیزے نے کہا کہ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں فرمائشوں پر کچھ زیادہ یقین نہیں رکھتی، خاصی قناعت پسندی ہے مجھ میں۔ ہاں، اسی لیے تو میں نے آفر کی ہے، جنید نے کہا تو علیزے نے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اگر آپ اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں کسی فرمائش کے لیے تو آپ میری ایک خواہش پوری کر دیں۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچتے رہنے کے بعد یکدم سنجیدگی سے کہا، اور جنید نے کچھ دلچسپی کے ساتھ ٹیبل پر اپنی کوہنیاں ٹکاتے ہوئے کہا کہ بالکل، ضرور، کیوں نہیں۔ تو اس نے کہا کہ عمر سے دوبارہ کبھی مت ملیں۔ اور پھر جنید کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر علیزے نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ آپ نے خود ہی کوئی فرمائش کرنے کے لیے کہا تھا تو میں نے کر دی۔ اور جنید یکدم سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، لیکن یہ تو خاصی نامناسب قسم کی فرمائش ہے۔ نہیں، کوئی اتنی نامناسب نہیں ہے، علیزے نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ پہلے کی طرح اب بھی عمر سے کوئی رابطہ نہ رکھیں، اس سے ملنے سے احتراز کریں، اس میں نامناسب بات کیا ہے بھلا؟ اور جنید نے کہا کہ میں اس سے بہت زیادہ تو نہیں ملتا ہوں علیزے۔ ہاں، میں مانتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے نہ ملیں، نہ کم نہ زیادہ، بلکہ سرے سے ہی نہ ملیں۔ اور ایسا کیوں علیزے؟ کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی، اس نے بڑی ہی صاف گوئی سے کہا۔ اور تم اسے پسند کیوں نہیں کرتی؟ یہ بات آپ جانتے ہیں جنید۔ اور جنید نے اس کی بات پر قدرے ناگواری سے سر جھٹکا۔ صرف ایک واقعے کی بنا پر کسی کے بارے میں اس طرح کی حتمی رائے بنا لینا اور کسی کو ناپسند کرنے لگنا کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے علی سے، بہت ان لاجیکل اور ان ریزنیبل قسم کی بات کی ہے تم نے۔ اور پھر علیزے نے بڑی ہی سنجیدگی سے کہا کہ ایک یا دو واقعات کی بات نہیں ہے جنید، بہت ساری وجوہات ہیں اس کے لیے میری ناپسندیدگی کی۔ اور پھر جنید نے کہا کہ کیا تم ذرا سی روشنی ڈالنا پسند کرو گی ان بہت ساری وجوہات میں سے چند ایک پر؟ اور پھر علیزے نے بات کو گول کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے یہ کام شروع کیا تو ہم لوگ خاصا وقت ضائع کر دیں گے۔ اور پھر جنید نے بڑی ہی سنجیدگی سے کہا کہ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ تم عمر کو اس کے پروفیشن سے ہٹ کر صرف ایک فیملی ممبر کے طور پر دیکھو؟ اس کے پروفیشن کے حوالے سے اسے جج نہ کرو تم۔ اور پھر علیزے نے بڑی دو ٹوک انداز میں کہا، اس کے باوجود اس کے لیے میری ناپسندیدگی اسی طرح قائم رہے گی، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں اسے اس کے پروفیشن کے حوالے سے جج کروں یا نہ کروں۔ اور پھر جنید نے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس نے ہمیشہ تمہاری تعریف کی ہے اور تم اس کے بارے میں اتنی نیگیٹو سوچ رکھتی ہو۔ اور پھر علیزے نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھی مجھے ناپسند کرتا ہے۔ اور جنید نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، کم از کم میں تمہاری اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ اتنے سالوں میں نے ایک بار بھی عمر کے منہ سے تمہارے خلاف کبھی بھی کچھ نہیں سنا۔ وہ تو ہمیشہ تمہارے بارے میں بہت فکر مند رہا ہے، اور اس نے ہمیشہ ہی تمہاری تعریف کی ہے۔ جنید بڑی روانی سے کہتا جا رہا تھا اور علیزے بے حس و حرکت پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی اور سوچنے لگی کہ اتنے سالوں میں۔ اور پھر جنید نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمی ہو جسے دور ہو جانا چاہیے، اور مجھے غلط فہمی کے سوا یہ کچھ اور لگتا بھی نہیں ہے۔ جب تم اپنے کسی اور کزن پر اس کے کریئر یا پروفیشن کے حوالے سے تنقید نہیں کرتی یا پھر اسے ناپسند نہیں کرتی تو پھر آخر عمر ہی کیوں؟ کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟
اور جنید بات کرتے کرتے رک گیا اور علیزے کے چہرے کے تاثرات اس وقت بہت عجیب تھے. اور جنید نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اور پھر علیزے نے بڑی ہی سرد آواز میں جنید سے کہا کہ کتنے سالوں سے جانتے ہیں آپ عمر کو؟ اور اب جنید اسے دیکھنے لگا. کیا مطلب کتنے سالوں سے؟ ہاں یہی تو پوچھ رہی ہوں میں جنید آپ سے کہ کتنے سالوں سے، کیونکہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ نے اتنے سالوں سے کبھی عمر کے منہ سے میرے بارے میں کچھ برا نہیں سنا. تو آپ اور عمر ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں؟ اور اب جنید نے مسکرانے کی کوشش کی. نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا. آپ نے یہی کہا ہے، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا. اور اس سے پہلے کہ جنید کچھ کہتا، ویٹر ٹیبل پر کھانا سرو کرنے لگا اور علیزے کی بھوک ختم ہو چکی تھی. اور پھر علیزے اسے پرانی بات یاد دلانے لگی اور کہنے لگی کہ چند دن پہلے بھی آپ نے مجھ سے فون پر یہی کہا تھا کہ 7-8 سال پہلے تو مجھے غصہ نہیں آتا تھا. تب میں نے سوچا کہ آپ نے بے دہانی میں ایسا کہہ دیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ مجھے کب سے اور کتنا جانتے ہیں؟ اور اب جنید نے موضوع بدلنے کی کوشش کی اور علیزے کو کہا کہ ارے چھوڑو یار، ہم دونوں کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، چلو کھانا کھاتے ہیں. اور اس بار اس کی آواز میں واضح طور پر ناراضگی تھی اور وہ کہنے لگی میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی اگر آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. عمر کو آپ کب سے اور کتنا جانتے ہیں؟ اور جنید یکدم سنجیدہ ہو گیا. کچھ دیر وہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے اور پھر جنید نے گہرا سانس لے کر جیسے ہتھیار ڈال دیے. اور اس کے بعد جنید نے عمر جہانگیر کے بارے میں علیزے سکندر کو کیا بتایا کہ وہ اسے کب سے جانتا ہے، کیسے جانتا ہے، اور وہ کیسے علیزے سکندر کی زندگی میں آیا. اتنے شاکنگ فیکٹس ہیں کہ یقیناً آپ لوگ بھی جان کر حیران رہ جائیں گے. آخر ایسا جنید نے کیا بتایا تھا کہ علیزے کو اس وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا اور اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو چھپانے اور خود کو جیسے سہارا دینے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں کو ٹیبل پر بھی رکھنا پڑا اور اس کے بالمقابل اپنی کرسی پر بیٹھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. اور علیزے، وہ آدمی جس کے بارے میں یقین رکھتی تھی کہ وہ عمر کے برعکس ہمیشہ اس سے مخلص رہے گا، اور وہ آدمی جس کے بارے میں اسے ہمیشہ خوش فہمی تھی کہ وہ کبھی بھی اسے کسی چیز کے بارے میں دھوکے میں نہیں رکھے گا، اس نے آخر ایسا کیا کر دیا تھا؟ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں. آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے، اور کیا ہوگا یہ تو ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ جلد از جلد آ جائے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.